बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज भी बड़ी अहम खबरें हैं और सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब पर जो कत्ल करने के इल्ज़ाम आयद किए हैं, उसके हवाले से उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। टीवी में कौम से भी उनका खिताब था। और उसके बाद आज उनके साहबजादे और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी पार्टी के जो अहम रहनुमा थे, जिनमें साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हसनैन साहब थे, फ़रहतुल्लाह बाबर थे, कमर ज़मान कायरा थे। इन्होंने अपनी सख्त रद्दअमल का इजहार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ की वापसी और पुरतपाक इस्तकबाल, उस इस्तकबाल में जो मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम शख्सियात थीं, वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। और इस तरह से माजी में जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल को लाहौर में तशरीफ़ लाई थी एक तवील जिलावतनी के बाद, उन्हें भी अपने अंकल्स से शिकायत थी और मरीम नवाज़ को भी अपने अंकल्स से शिकायत महसूस हो रही है। और देखना ये है कि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कौन से फैसले किए थे और मरियम नवाज अब कौन से फैसले करने जा रही हैं बहसीत एक पार्टी अहदेदार की। इसके अलावा ये भी बताऊंगा आपको, इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि बहादराबाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद और सिंध के गवर्नर कामरान टेसूरी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। और बताया जाता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सिंध के गवर्नर के लिए एक नया नाम दिया है और ख़बरें ये बता रही हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम दिया गया है। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पाक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मज़ीद जो लोग थे, जो जिलावत में थे, बाबर गौरी और रज़ा हारून भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। 1-2 रोज़ में उनकी आमद है और अब देखना ये है कि अपना सियासी मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करते हैं। अगरचे ख़बरें तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन अब देखना ये आने के बाद वो कौन सा फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन पर जो मुकदमा दायर किए गए थे बहादराबाद की जानिब से, उन मुकदमात में का रिजल्ट के जो है लोग मुंतज़र हैं और शिद्दत से लोगों का इंतज़ार हो रहा है कि किस तरह कौन सा जो है वो फैसला मंजर आम पर आता है। लेकिन फैसला जो भी हो, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी तो अल्ताफ़ हुसैन ही है और उन्हीं का वोट बैंक है। लेकिन इसके बावजूद ही लोगों में बड़ी जो है वो मुंतज़र है इस केस के हवाले से। और फिर देखना ये है कि मुकदमात का जो भी फैसला है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो हिकमत अमली क्या होती है। तो इन तमाम खबरों पे हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज एक पुरहुजूम और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उस खिताब का मौजू था इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उन्हें एक मजहबी तंजीम के ज़रिए कत्ल करवाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक मजहबी तंजीम के लोगों को हायर किया, उनको एक भारी रिश्वत दी है, रकम दी है उनको मुझे कत्ल कराने के लिए। तो उस पर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और उनके जो साथी थे जनाब नैयर हसनैन साहब, चेयरमैन साबिक सेनेट, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम इमरान खान की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उनको संजीदगी से ले रहे हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इससे कबल भी एक मरतबा जब वो वज़ीर आज़म थे तो इसी किस्म का आसिफ जरदारी को थ्रेट किया था और बंदूक का निशाना बनाकर जो है वो कहा था कि आसिफ जरदारी जो है वो मेरी निशाने पर हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो इस किस्म के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मुमकिन है कि हम इनको कोर्ट में भी बुलाएं और कानूनी चारागोई भी करें और उनसे हम फिर ये इसके तमाम सबूत तलब करेंगे कि उन कौन सी ऐसी तंजीम है जिसको हमने कत्ल करवाने के लिए भारी रकम दी है। और भी उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि इमरान खान जो हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। हम उस दहशत गर्दों से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान छुड़ाएंगे। उन्होंने और भी मुख्तलिफ बहुत से जो है बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जो है इमरान खान, हमारे कारकुनान जो हैं वो हमें इमरान खान का
محاصرہ کریں گے اور ہم کسی صورت بھی عمران خان کو ان بیانات سے بھاگنے نہیں دیں گے، اور ہم بھی ان کا پیچھا کریں گے جس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا پنڈی کی مشہور حویلی لال حویلی، جس پر شیخ رشید کے اور ان کے جو بزرگ تھے ان کا گزشتہ 50 سالوں سے قبضہ ہے۔ اس مرتبہ حکومت نے اس لال حویلی کو خالی کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت جلد امکان یہی ہے کہ وہ بہت جلد خالی ہو جائے گی، کیونکہ پولیس کی سے جو پولیس جب لال حویلی گزشتہ دنوں خالی کرانے گئی تھی تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس مرتبہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے لال حویلی کو خالی کرانے کے لیے رینجرز اور ایف سی کی مدد جو ہے مانگ لی ہے۔ اور جب یہ اطلاعات آئیں اور یہ خبریں شائع ہوئیں اخبارات میں، تو شیخ رشید نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پولیس کو کسی بھی صورت میں لال حویلی کا قبضہ نہیں دوں گا، لیکن اگر ایف سی اور رینجرز کے لوگ آتے ہیں تو میں ویسے ہی خالی کر دوں گا۔ تو گزشتہ 50 سالوں سے یہ لوگ شیخ برادران اس حویلی پر قابض ہیں، اور اس لال حویلی کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بیوہ خاتون کی تھی، اور جب اس کا وہ رحلت فرما گئی تو اس کے جو تھا خاندان کا کوئی فرد بھی موجود نہیں تھا، یہ لال حویلی خالی تھی۔ اس کے بعد اس کو اوقاف نے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف کے دور میں شیخ رشید وفاقی وزیر بنے تو انہوں نے اس کو الاٹ کرا دی تھی، اور گزشتہ 40 سے 50 سال بتایا جاتا ہے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ اوقاف کا ایک معمولی کرایہ ادا کرتے ہیں، اور اس اربوں روپے اور کروڑوں روپے کی جو لال حویلی ہے اس پر قابض ہیں۔ اور اس لال حویلی کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو اسٹیٹ کے خلاف ہمیشہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ پناہ گاہ تھی، اور حکومت کے خلاف جو پلاننگ کی جاتی ہے موجودہ حکومت کے خلاف وہ بھی لال حویلی میں کی جاتی ہے۔ لال حویلی کو خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ پولیس کو قبضہ نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر ایف سی اور رینجرز کے لوگ آئے تو ہم ویسے ہی لال حویلی کو خالی کر دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب لال حویلی جو ہے وہ خالی ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آج محترمہ مریم نواز بھی اپنی خود ساختہ جلا وطنی گزارنے کے بعد وطن واپس آ گئی ہیں، اور وطن واپسی پر ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا ہے لاہور میں۔ انہیں لاہور ایئرپورٹ سے پھر ان کے جو آبائی گاؤں ہیں وہاں لے جایا گیا، اور ایک بہت بڑا استقبال تھا ان کا۔ لیکن اس پورے استقبال میں مسلم لیگ کی جو قیادت ہے، جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، جن میں خاقان عباسی ہوئے اور خواجہ آصف تھے یا سعد رفیق تھے یا دوسرے جو ایاز صادق تھے، اس قسم کے کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ اور سیکنڈ اور تھرڈ لائن کی جو قیادت تھی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا استقبال کیا۔ اس میں کوئی بھی ایسا جو شخص تھے وہ جو ایم این ایز ایم پی ایز رہے ہیں ماضی میں جو نواز شریف کے ساتھی تھے ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایسی صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے کہ وہ انکلز جو ہیں ان کے لیے وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، جبکہ ان کے استقبال کے لیے وہ لوگ نہیں آئے۔ اچھا، یہی صورتحال 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اس وقت جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر تشریف لائی تھی 10 اپریل کو، تو ان کے بھی انکلز نے ان کا استقبال نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب پورے پنجاب کا دورہ مکمل کیا اور پھر جب وہ کراچی پہنچی تو انہوں نے سی کے اجلاس میں اس وقت کے جو ان کے انکلز تھے اور ایم آر ڈی دور کے جو مرکزی کردار تھے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور سینٹرل کمیٹی کے ممبر جناب غلام مصطفیٰ جتوئی کو نہ صرف سندھ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا بلکہ ان کا پارٹی میں اہم کردار جو تھا وہ ختم کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے متعلق یہ بتایا جاتا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ اطلاعات مل چکی تھی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر مل کر ایک نئی پارٹی تشکیل دے رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس وقت کی جو صدر مملکت تھے انہوں نے انہیں سگنل دیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں ان کی پارٹی کو منتخب کر لیا جائے گا۔ اس طرح سے ایک تو پیپلز پارٹی کا وہ خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے جنرل ضیاء الحق، اور دوسری جو صورت میں وہ پھر
محمد خان جونوجو سے بھی جان چھڑانے کا ان کا ارادہ تھا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے تو بڑے بولڈ سٹیپ لیے تھے، جو ان کے انکلز تھے، ان تمام انکلز میں سے جو جن لوگوں نے ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کو تو انہوں نے پارٹی میں قبول کیا تھا، لیکن جو ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے تھے ان کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پارٹی کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے دستبردار کر دیا تھا۔ اب وہ تو تھی، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو چکے تھے، اور جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ علیل تھیں، تو انہوں نے بولڈ سٹیپ لیے۔ لیکن اب محترمہ جو مریم صاحبہ ہیں، جب ان کے انکلز ان کے استقبال کے لیے نہیں پہنچے ہیں، تو اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، وہ کیا فیصلہ کر سکتی ہیں، اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو دونوں شخصیات میں یہ فرق ضرور ہے کہ وہ شہید کی بیٹی تھی، اور مریم کے جو والد ہیں وہ حیات ہیں، جو پارٹی کے چیئرمین تھے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے ان انکلز کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا فیصلہ کیا، وہ ناظرین میں آپ کو اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں۔ ناظرین اب میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ کے جو مزید باغی لوگ ہیں، جناب بابر غوری اور رضا ہارون۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بازی میں بڑا ان کا ایک شیئر ہوا کرتا تھا، اور بانی متحدہ الطاف سے ان کے بھی لاڈلے تھے۔ بابر غوری ہمیشہ وفاقی وزیر بھی رہے، رضا ہارون بھی آئی ٹی کے منسٹر تھے۔ تو یہ لوگ 22 اگست 2016 کے بعد ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر رضا ہارون پاکستان واپس آئے، انہوں نے پی ایس پی جوائن کی، مصطفیٰ کمال کو اپنا لیڈر بنایا تھا، لیکن وہ پھر پی ایس پی بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن ان دنوں جب وہ واپس آ رہے ہیں تو قیاس آ رہی ہیں، یہ کی جا رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی، لیکن تاحال ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ سعد رفیق اور خواجہ آصف سے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی اہم ذمہ داری دی جائے گی سندھ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نے تو کبھی سندھ پر ماضی میں توجہ دی نہیں، اور یہی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نے کبھی بھی جو ہے سندھ سے کوئی ایم این اے مسلم لیگ کی طرف سے کوئی منتخب نہیں ہوا۔ ایم پی ایس تو ہوئے 97 میں، 3 سے 4 ایم پی اے کراچی میں تھے، اور مختلف جو سندھ کے مختلف علاقوں سے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کبھی بھی سندھ پر توجہ نہیں دیتی، لیکن رضا ہارون صاحب نے مسلم لیگ جوائن کیے، کیا سوچ کر کیے، اور آگے ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ متحدہ قومی موومنٹ سے ان کی پہچان تھی، اور وہیں سے وہ جو ہے وہ بانی متحدہ الطاف حسین کے آشیرواد کے بعد پہچانے جاتے تھے سیاسی حوالے سے۔ اس کے علاوہ بابر غوری بھی جو ہیں بانی متحدہ الطاف حسین کے نام سے ہی پہچانے جاتے تھے، اور ان کی وجہ سے ہی وہ وفاقی وزیر بھی بنے کئی مرتبہ، اور وہ بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جو رابطہ ہے وہ ہمارے جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں سید ناصر حسین شاہ، ان سے بھی ان کا رابطہ ہے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں بیرسٹر شبیر شاہ، وہ ان کے وکیل رہے ہیں، ماضی میں بھی ان کے وکیل تھے اور ابھی ان کے وکیل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کرتے ہیں، یا پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو جوائن کرتے ہیں۔ اگرچہ بہادر آباد میں تو خاصا رش ہے، اور وہاں تو گنجائش ان کی نہیں بنتی۔ اب دیکھنا یہ کہ انہیں قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو حقیقت ہے کہ 9-0 پہ تو ان کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں۔ لامالا اب یا تو وہ بہادر آباد کو جوائن کریں گے، یا پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، یا اس کے علاوہ جو بھی ان کی سیاسی پارٹی ہو جس میں بھی وہ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ ناظرین اب میں ذکر کروں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا جو مقدمہ تھا اس کے 2 دن کی سماعت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ میں آپ سے عرض کر چکا کہ اس میں ججز نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو ان کے جو ووٹر ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، اور ان کی جو چاہنے والے ہیں، وہ سب مقدمے کے فیصلے کی منتظر ہیں کہ آیا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ فیصلہ فائنل اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ امید تو یہی ہے لوگوں کو کہ وہ بانی متحدہ الطاف حسین اس مقدمے جو ہے وہ ان کو فتح حاصل ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کے منتظر ہیں کہ فیصلہ آنے کے بعد
کیا کیا صورتحال بنتی ہے، پھر دیکھنا یہ ہے کہ جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر بانی متحدہ الطاف حسین کا متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے متعلق، اور جو لوگ چھوڑ چکے تھے اور جو لوگ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی وہ اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔